बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान डाइट कंसल्टेंट बीनेश जमाल और आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विद बीनेश जमाल, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रेडियो 102.2 एफएम से बराह रास्त। मैं आपके साथ रहूंगी 12 से 12:30 और हम बात करेंगे सेहत की। पिछले कई सालों से मैं आप लोगों के साथ हूं और ये हमारा सीजन 3 चल रहा है और इसमें मैं मुख्तलिफ किस्म की बातें लेकर आती हूँ जिसमें हम हेल्थ से रिलेटेड बात ही करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विद बीनेश जमाल है। तो आज का जो खास टॉपिक है, जो मेन जो लोग कंसर्न है, वो उसके लिए है कि जो लोग घर बैठे हुए हैं कोविड की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि कोविड है और इसमें काफी लोगों ने वजन पुट ऑन कर लिया है। वो कहते हैं कि हमें जो है मसला ये आना शुरू हो गया, स्पेशली बच्चे और माएँ, क्योंकि बच्चे जो है उनकी यूनिवर्सिटी स्कूल्स और सब कुछ बंद है और उसकी वजह से काफी बच्चे ऑनलाइन स्टडीज की वजह से, फिजिकल एक्टिविटीज ना होने की वजह से उन्होंने अपना वजन बढ़ा लिया। यही उनकी माओ के साथ है, क्योंकि वो घर से निकल नहीं रहे हैं, तो घर में रहने की वजह से और कुछ करने को है नहीं। जरूरी नहीं कि सबके घर बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं वो अब इसमें उनका वजन कैसे कम किया जाए, यही हाल जो है वो खवातीन का हो चुका है जो ऑनलाइन वर्क कर रही हैं, आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। उनका मसला यही हो चुका है कि वो अपना वजन कैसे कम करें। अच्छा, अब इस सूरत हाल के अंदर हम ऐसा क्या खाएं, ऐसी क्या खुराक लें जिसको खाने से ना तो हम मोटे हों बल्कि हम मोटापे से बच सकें और अपना वजन कम कर सकें। मोटापा चढ़ाना बहुत आसान काम है और वजन उतारना बहुत मुश्किल काम है। और होता यह है कि जब इंसान खाली बैठा हुआ होता है तो उसको कुछ और ख्याल नहीं आता, वो खाना शुरू कर देता है। स्पेशली सर्दी में आपको पता है कि वैसे भी लोग वजन बढ़ा लेते हैं, क्योंकि सर्दी में जो है वो आपको ठंड लगती है तो बार बार कॉफी, चाय, चॉकलेटें, ऐसी चीजें खाने को दिल चाहता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब मसला ये है कि किस तरह से किया जाए। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से पेरेंट्स को सुबह सुबह उठना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत वर्ल्ड वाइड मजबूरी आ चुकी कोरोना की। अच्छा, अब मसला ये भी है कि कोविड में हम बहुत ज्यादा क्रैश डाइट प्लान्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि इम्यूनिटी बॉडी में होनी बहुत जरूरी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लोग जो मोटे हों उनका ही वजन जो है वो कम नहीं हो सकता। अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि किसी की बॉडी होती है, मोटे लोग जो ज्यादा ओबीज लोग होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, उनका वजन उतारना आसान होता है, क्योंकि बॉडी में इतनी ज्यादा उनकी गुंजाइश होती है वजन उतारने की। लेकिन वो लोग जो पूरी जिंदगी डाइट कर चुके होते हैं और उनके कुछ पाउंड या कुछ केजी रह जाते हैं, जो वो उतारने के लिए सालों मेहनत करते रहते हैं, वर्कआउट्स कर रहे होते हैं, बिल्कुल फाके कर रहे होते हैं, सब्जियां खा रहे होते हैं, बिल्कुल प्रोटीन डाइट्स पे चले जाते हैं, उसके बावजूद भी उनका वजन कम नहीं हो पाता। और अब ये प्रॉब्लम भी आ रही है कि इतनी फैशन डाइट्स, इतना गूगल है कि लोग जो है वो कुछ नहीं करते, तो बस ये गूगल किया और ये प्लान उतारा तो वो कर लिया। लेकिन होता ये है कि लोग ना नीम हकीम हरकतें करते हैं और खुद जो है वो किसी सही कंसल्टेंट के पास कंसल्ट ना करने की वजह से वो अपने आप को नुकसान पहुंचा जाते हैं, क्योंकि उनको कैलोरीज डेफिशिएंसी हो जाती है या कोई ऐसी चीजें पीना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा ना कि लोग डॉक्टर से, कंसल्टेंट से ज्यादा ना अपने दोस्तों पे या अपने आसपास के लोगों पे ज्यादा एतबार कर रहे होते हैं कि किसी ने मुझे ये कहवा बता दिया, तुम ये पी लो, इससे वजन कम हो जाएगा। कुछ उन्होंने कहीं से सुन लिया कि ये चीज अच्छी होती है वजन उतारने के लिए, तो वो सुन के जो है वो खाना शुरू कर देते हैं, बजाय फायदा पहुंचाने के वो चीज वजन तो क्या उतारेगी और नुकसान पहुंचा देती है। तो इसके बारे में आपको मैं आगाही देना चाह रही थी कि दुनिया में कोई ऐसा कावा, ये कोई ऐसी पिल्स या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपका जादुई तौर पे जो है वजन उतार सके। हाँ, ये चीजें आपको सपोर्ट जरूर कर सकती हैं, लेकिन उसके साथ खुराक का चार्ट, उस पर सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। होता ये है कि लोग जो है वो खुद से ही एक प्लान बना लेते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हमने ये कर लिया है और हमने तो इस तरह से उतार लिया। वो ना एक, आप समझें कि अपने साथ ना एक स्पिनिंग बॉल की तरह खेलते हैं, कभी वजन उतर गया, कभी चढ़ गया। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी होता है, कभी वो किसी का चार्ट लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कहते हैं अब ये तो खाना खा लिया, अब हमारा ओरिजिनल खाना क्या है। मतलब वो समझते हैं कि डाइट जो है वो एक तरह की दवाई है, उसके साथ हमने दूसरा खाना भी खाना है। तो ये कुछ देखिए लोगों को ना मिस गाइड बहुत किया गया है, या लोगों को इतनी बात क्लियर नहीं है कि उन्होंने अपने साथ करना क्या है। इन सब के बारे में मैं आपको बात बताऊंगी। अच्छा, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमें मैसेज करें, हम आपके साथ रहेंगे। आप सुन रहे हैं रिफा 102.2 एफएम
اور ہم سن رہے ہیں ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن ود بینش جمال. اچھا ہم اس میں میں بھی بتانا آپ کو چاہوں گی کہ دیکھیں یہ پرابلم بھی آتی ہے ہمیں کہ وزن کم کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو سب سے پہلے نا مس گائڈ کیا جاتا ہے, یا لوگ آپ کو نیگیٹو جو ہے باتیں شروع کر دیں گے کہ وزن کم کرنے کی کیا ضرورت ہے, چھوڑو تم تو ایسی بہت اچھے لگتے ہو, بہت اچھی لگتی ہو, اب کیا ضرورت ہے, اب تو عمر گزر چکی ہے, بالکل یہ بیکار کام ہے. یہاں پہ جو ہے نا آپ سمجھے کہ آپ کو جو ہے نا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, یا آپ سمجھے کہ آپ کو جو ہے اپنے ٹریک سے لوگ ہٹا دیتے ہیں. حالانکہ دیکھیں وزن کم کرنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں یا اس کا آپ کے لک سے کوئی تعلق ہے, وہ بھی ہے, لیکن اس سے زیادہ آپ دیکھیں بیماریاں آپ کو لگ جاتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ڈائبٹیز موٹے بندے کو تو لگی لگی, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ اوبیز ہوگا اور وہ میٹھے کھائے سے لگ جائے گا, یا وہ اتنے کھانے کھائے گا, ضروری نہیں جو میٹھا کھا رہا ہو, یہ بالکل اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ صرف میٹھا کھانے والا بندہ جو ہے وہ ڈائبٹک ہو جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, موٹا بندہ ڈائبٹک ہوتا ہے, یہ انڈر ویٹ بندہ جو ہے وہ ڈائبٹک ہوتا ہے, کیونکہ اس کی باڈی میں شوگر لیولز کنٹرول میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنا کھانا ضرورت سے زیادہ کھا کے جو ہے وہ اپنے شوگر لیولز کو ڈسٹرب کر لیتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. پھر وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں کہ ورزش کیا کرو, پارک میں جایا کرو, اگر گھر میں ہو لاک ڈاؤن کے اندر تو چلو یوگا کیا کرو, یہ والی ایکسرسائزز کیا کرو. پھر خوراک کا چارٹ دیتے ہیں تو کہتے ہیں نا جب بہت دیر ہو چکی ہوتی تو اس وقت انسان کو خیال آتا ہے, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ اب تو کھانے پینے کا اتنا رواج اور اتنا فیشن چل پڑا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل آپ سمجھیں کہ ہوٹلز میں بیٹھنا شروع ہو گئے. اچھا ہوٹلز بند ہو گئے تو کوئی بات نہیں, ہوم ڈیلیوری تو ہو رہی ہے, گھر میں کھانا پکانے کا رواج تو ختم ہو چکا ہے. اور بس جی وہ موٹاپا کے چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وزن آپ دیکھیں کوئی 1 کلو یا 2 کلو تو نہیں نا, یہاں تو لوگوں نے 100 کلو سے اوپر کراس کیے ہوئے. اب دیکھیں نا مرد حضرات بہت سارے یا فیمیل جو ہے وہ 120 110 کلو کی پہنچی ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ تو کوئی آپ سمجھے اچھی بات نہیں ہے نا کہ آپ کا وزن اتنا زیادہ ہو جائے. پھر ہوتا یہ کہ وہ آپ کو اور بیماریاں لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں جب وزن بڑھ گیا اب تو کوئی بس کسی طرح کا میریکل ہو جائے, کوئی ایسی دوا مل جائے, جادو کی چھڑی مل جائے کہ ہم جو ہے نا بس یہ راتوں رات وزن اتار لیں. وزن جتنا آپ نے چڑھایا ہوتا ہے اس سے بہت دیر میں وزن اترتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا وزن 100 یا 105 کلو سے زیادہ ہے تو وہ اتنی جلدی آپ کا نہیں اتر سکتا. ہر پلان, کوئی بھی پلان آپ کا ہوگا وہ آپ کو 6 سے 8 یا 8 سے 10 یا 10 سے 12 مہینے کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے وزن اترنا شروع ہو جاتے ہیں. ادروائز وزن ڈراپ ہونا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اور پھر وہی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ روٹی چھوڑ دیں گے, کسی کے کہنے پہ پھل چھوڑ دیں گے, میٹھا چھوڑ دیں گے, اور ان کو سمجھائیں گے بھی تو وہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس فٹافٹ ہم کام کریں گے, اس کو کرنے سے جو ہے ہمارا وزن اتر جائے گا, کیونکہ ہمیں کسی نے کہا تھا کہ بالکل روٹی چھوڑ دو, پروٹینز پہ چلے جاؤ. اور اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو کاربوہائیڈریٹس کھانے کی عادت نہیں رہتی, نشاستہ کھانے کی عادت نہیں رہتی, جس کی وجہ سے آپ کی جو باڈی ہے وہ صرف اور صرف پروٹینز پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے. اور جس دن آپ نے پروٹین ڈائٹ چھوڑی اور کاربوہائیڈریٹس لینی شروع کر دی, کاربس کیا ہوتے ہیں, نشاستہ کیا ہوتا ہے, چاول, روٹی, گندم, اناج, آلو, پھل, اگر یہ آپ کھانا شروع کر دیں گے تو آپ کا جسم پھر سے بہت موٹا ہو جائے گا, اور وہ انکنٹرولبل جو ہے وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور ایک دن میں 3-3 کلو وزن آپ کا بڑھ سکتا ہے تھوڑا کاربس بھی کھانے کے لیے. تو میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ جب بھی کسی ڈائٹیشین یا کسی بھی نیوٹریشنسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو بیلنس پلان دیتی ہیں, اس میں چپاتی بھی ہے, چاول بھی ہے, دال بھی ہے, ہر چیز کا استعمال ہوتا ہے. اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کرنے والا کتنا خود سے جو ہے وہ کنونس ہے کہ میں جو ہوں یہ ڈائٹ کروں گا. اب جہاں بات کریں کووڈ کی, لاک ڈاؤن کی, اس میں تو تباہی مچ گئی ہے, کیونکہ وہی بات ہے لوگوں نے خود سے گھر میں کچھ کرنے کو نہیں ہے تو انہوں نے جو ہے وہ بیکری بنا لی ہے گھر میں. آج مفنس بن رہے ہیں, آج کیک بن رہا ہے, چلو گھر میں ہوم میڈ پیزا بنا لی ہے, آج بریانی کی کچھ یہ کرتے کرتے وہ ہر روز کے کھانے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں
walk کر سکتے ہیں. ایک ایک بندہ کر کے الگ الگ walk کرے گا تو ایک تو سوشل ڈسٹینس مطلب کیا لوگوں سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہوگا اور کسی بھی قسم کا ہمیں خطرہ نہیں رہے گا. دوسری ایک چیز یہ کہ آپ پھر کام کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے کمروں میں یوگا کر سکتے ہیں, زمبا کر سکتے ہیں, ایروبکس کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں آج کل آن لائن موجود ہیں, تو یہ کرنے سے بھی آپ کو جو ہے بہت فرق پڑے گا, کیونکہ ورزش جو ہے, ایکسرسائز جو ہے, وہ آپ کی باڈی میں سرکولیشن دیتی ہے. اسپیشلی سردیوں میں بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پیر بالکل نیلے اور کالے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی باڈی میں سرکولیشن کم ہو جاتی ہے, اور وہی ہاتھ پیر آپ کے دیکھیں گرمی میں بالکل خوبصورت اور بالکل سفید ہو جاتے ہیں, اور سردی میں اکثر جو ہے وہ فیمیلز کے پیر جو ہیں وہ بالکل لال ہو جاتے ہیں, تو ان کو دو دو تین تین موزے پہننے پڑتے ہیں, جرابیں پہننی پڑتی ہیں. تو اس کے لیے میں فیمیل سے کہتی ہوں کہ پلیز کوشش یہ کریں کہ کارڈیو ایکسرسائزز, واک, زمبا, ایروبکس ضرور کریں. اس سے آپ کی باڈی میں سرکولیشن رہتی ہے, وزن بھی کم ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے باڈی ایکٹیو بھی رہتی ہے, آپ سویٹ بھی کرتے ہیں, اور ساتھ میں یہ آپ کو کووڈ سے بھی بچاتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ کہ دیکھیں آپ جب بریدنگ ایکسرسائزز کرتے ہیں وہ آپ کے لنگس کو سپورٹ کرتی ہیں, تو اس سے آپ کو دیکھیں ہر طرح کا فائدہ ہے. ویٹ بھی آپ کا جو ہے وہ ڈراپ ہوگا, اور آپ ٹون بھی ہوں گے, آپ ایکٹیو بھی ہوں گے, ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی لنگس کا ورک آؤٹ بھی ہوگا. تو ہر طرح سے آپ کے لیے اس میں بہتری ہے. اور پھر دیکھیں وزن کی بات جہاں پر آ رہی ہے, اگر آپ ایک پلان کسی سے لیتے ہیں تو اس کو سیریسلی کریں. ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پلان جو ہے وہ لے تو جاتے ہیں, لیکن اس پہ عمل بالکل نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا چھوڑو, آج کیا کل کیا. وہ تو پھر دیکھیں آپ اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں, پیسہ بھی ویسٹ کر رہے ہیں, اور پھر آپ ایک چیز لے کے چلے گئے ہیں تو سیریس بھی نہیں ہوئے, تو اس پہ آپ کا اپنا ہی نقصان ہے. اور دیکھیں ڈائٹ پلانس کوئی مشکل نہیں ہوتے, جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ جیسے آپ کو ایک بیلنس پلان کوئی صحیح قسم کا کنسلٹنٹ دے گا تو اس میں جو ہے وہ آپ کو ہر چیز کھلائی جاتی ہے. ایون کہ وہ آپ کی شوگر بھی بند نہیں کرتے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ شوگر لیولز بھی لوگوں کے ڈراپ ہو جاتے ہیں, اور اس کو ڈراپ کرنے کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں ویکنس سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور ویکنس ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ بالکل ہی آپ کا مسئلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کی باڈی جو ہے وہ سٹارویشن موڈ میں چلی جاتی ہے, اور سٹارویشن موڈ میں جانے سے آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو اب ہم سے ہو نہیں رہا, گھر والے بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو تم سے ڈائٹ نہیں ہو رہی ہے. تو ایک بیلنس پلان آپ جب لیں گے تو آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا. اچھا اکثر لوگوں کو یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ ان کا پیٹ اور ہاضمہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, تو ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ڈائٹ کریں گے تو ہمیں کانسٹیپیشن کا پرابلم نہ ہو جائے. دیکھیں ایک اچھی بیلنسڈ جو ڈائٹ ہوتی ہے اس سے آپ کو کانسٹیپیشن یا ایسے پرابلمس نہیں ہوتے, کیونکہ اس میں فائبرز بہت شامل ہوتے ہیں. جس میں ہائی فائبر ڈائٹ ہوگی اس سے آپ کو نہ کانسٹیپیشن ہوگا, نہ آپ کو ڈائجیشن کا پرابلم ہوگا, بلکہ اس سے آپ کے جو مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ اپنے صحت کا خیال رکھیں, کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے, میں بار بار کہتی ہوں. اور وزن چڑھا کے تو دیکھیں جب اتارنے پر انسان آتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے. جتنا وزن زیادہ ہوگا اتنے آپ کو مسائل آنا شروع ہو جائیں گے, اور جتنا وزن آپ کا جو ہے وہ نارمل ہوگا اتنے آپ کو جو ہے مسائل کم ہوں گے. دیکھیں ویسے بھی انسان اگر بھاری جسم کا ہوتا ہے تو اس کو چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, اکھڑو بیٹھنا, کوئی چیز جھک کے کرنا, وہ سب کچھ مشکل لگنے لگتا ہے. تو کوشش یہی کریں کہ آپ اپنی جو ہے وزن کو بہت جو ہے وہ اپنا کم رکھیں, اور مطلب انڈر ویٹ آپ نہ ہو. جو آپ کا بی ایم آئی کے مطابق ہوتا ہے, جو آپ کا چارٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے اگر آپ کا ہوتا ہے جیسے کہ 5 فٹ 3 انچ کی خواتین ہے تو اگر ان کا 55 ہے تو وہ بالکل صحیح وزن ہے ان کا. اور اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چڑھاتے چلے جاتے ہیں, مطلب کہ آپ کس طرح کے ہائٹ بڑھتی جاتی ہے تو وزن آپ کا اس حساب سے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ آپ کا اتنا وزن ہونا چاہیے. یہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ آپ کے کنسلٹنٹ سے مل جاتی ہے. سیکنڈلی جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے وہ وزن کم کرنے والوں کو ٹوکتے بھی ہیں کہ اف اللہ اتنے پتلے ہو گئے تو میں کیا کرنے کی ضرورت ہے, چھوڑو نا. مطلب وہ بےچارا اپنے ٹارگیٹ بھی نہیں آیا ہوتا تو وہ ان کا کیونکہ وہ تھوڑا سا فریم کم ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی پرچے آ گئے, اس طرح کی نیگیٹو باتیں شروع کر دیتے کہ وہ بندہ جو ہے نا اس کو وہ اپنی بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے کہ ہائی چھوڑو مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ میں جو ہوں وزن کم بھی کروں. تو یہ بات غلط ہوتی ہے. سیکنڈلی میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وزن کم کرنے کے لیے وہ بہت دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں. یہ دوائی کھائی, وہ دوائی کھائی, شاید ان کا وزن کم ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. وزن کم کرنے کا دوائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں بتا دو میں آپ کو 80% آپ کی ڈائٹ اور 20% آپ کا ورک آؤٹ ہے. ڈائٹ سے ہی آپ کا وزن کم ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں وہ جو اتنا باڈی میں کھانا کھا رہا ہے کتنا ورک آؤٹ آپ کر لیں گے, بلکہ اتنا زیادہ ورک آؤٹ کرنے سے تو وہ آپ کا مسل گین کرے گا اور وزن
کم ہونے کے بجائے آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا. ہوتا ہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں خوب کھاؤ وزن کم کرو, بلکہ خوب کھاؤ وزن کم, خوب کھاؤ اور ورک آؤٹ کرو, اس سے وزن کم نہیں بلکہ بڑھنا شروع ہو جائے. تو کیونکہ آپ کا جو ہے ورک آؤٹ کرنے سے مسل گین ہوتا ہے. ورک آؤٹ کرنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے, لیکن 1.5 2.5 2.5 2.5 گھنٹے جو ہے وہ آپ صرف ایک وقت میں ورک آؤٹ کیے چلے جائیں گے تو اس سے آپ کو مسائل اور نقصانات ہی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ڈیلی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے 1 سے 1.5 گھنٹہ, بہت بھی ہو تو ورنہ 45 منٹس کا ہم دیتے ہیں. اور اس میں سب سے بہتر جو فیمیلز کو میں کہتی ہوں, کیونکہ فیمیلز کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے, ابھی تو کووڈ کی وجہ سے جم بند ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد جو ہے وہ کووڈ سے ہماری جان چھٹ جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو جمز بند ہیں, تمام سپورٹس کمپلیکسز بند ہیں. اب وہ لوگ جو وہاں پہ جاتے تھے وہ کیا کریں. اور دیکھیں ان جگہوں پہ سنگل لوگوں کے لیے یا جینٹس کے لیے جانا آسان ہوتا ہے. جو فیمیلز گھر ہاؤس وائفس ہوتی ہیں, ظاہری بات ان پہ اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, انہوں نے گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے, کھانا پکانا ہوتا ہے, اسپیشلی بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ان کو سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم کہاں جائیں. تو انہی کے لیے میں نے کہا ہے کہ جیسے کووڈ کی سچویشن بنی ہوئی ہے, تو اس طرح کی سچویشن آپ کے گھر میں آپ کے پورا سال رہے گی, کورونا ہو نہ ہو آپ کو گھر میں ہی رہنا ہے, اور آپ نے اسی کے مطابق اپنی ایکسرسائزز, ورک آؤٹ اور کھانے کو جو ہے مینج کرنا ہے. تو اس میں ایک بیلنس طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا 80% ڈائٹ پہ فوکس کریں, باقی 30 35 40 منٹ آپ نے گھر میں یوگا کر لیا, واک کر لی, زمبا کر لیا, جو بھی ایکسرسائزز کر لی, اور کچھ نہیں تو اسٹیپنگ کر لی. آج کل تو اسٹیپس بہت چل رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اتنے اسٹیپس کر سکتی ہیں, 3000 اسٹیپس آپ نے کر لیے گھر میں, وہ مشکل بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ اپنی پسند کا کوئی میوزک لگا کے کر سکتے ہیں. اس میں طرح طرح کے, آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ اتنی زیادہ ویڈیوز موجود ہیں. میرا بھی اب یوٹیوب چینل آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں ڈائٹ کنسلٹنٹ BJ کے نام سے ہے میرا یوٹیوب چینل. اس پہ ورک آؤٹ کی بھی ویڈیوز میں ڈالوں گی, ویسے باقی ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سے ریلیٹڈ تو میں نے ڈالی ہوئی ہے. اس میں بہت چیزیں میں نے انفارمیشن دی ہوئی ہے, اسی طرح آپ کو اور لوگوں کے بھی ملیں گی. تو ہوتا یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ہیلتھ کے لیے اس پہ فوکس کریں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ لوگ اس پہ مشکل سے آتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ آیورویدا پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ آیورویدا ایک ایسی چیز ہے جس کی ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کی پوری دنیا میں بہت اہمیت ہے اور اس کو بہت مانا جاتا ہے. اور آیورویدا اسکول آف تھاٹ سے ہم فریش ویجیٹیبلس, فریش فروٹس پہ بہت فوکس کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں کھا کے آپ کا موڈ اور آپ کی طبیعت بھی بہت اچھی رہتی ہے. وہ لوگ جو فروٹس کھاتے ہیں, فریش فروٹس کھاتے ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں, میں بتاؤں آپ کو وہ ہائی پروٹین سے زیادہ سیٹ رہتے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک تو اس میں فائبر بہت ہوتا ہے, آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہونے دیتا, آپ کی اسکن بہت اچھی رہتی ہے, آپ کے بال بہت اچھے رہتے ہیں, نیلس آپ کے نہیں جھڑتے, آپ کو کسی بھی قسم کی ملٹی وائٹامنس کی ضرورت نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا قدرت نے ہمیں ہر طرح کی ملٹی وائٹامنس دی ہوئی ہے, اور ملٹی وائٹامنس آپ کی ہر اس خوراک میں ہے جو کہ ہمارے لیے حلال ہے. اب اس میں سب آ جاتا ہے, آپ کا ہر چیز جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے. تو اس میں پھل ہے, اس میں سبزیاں ہیں, اس میں چکن ہے, اس میں مرغیاں ہیں, اس میں چھوٹا اسپیشلی گوشت, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے مٹن کی, وہ آپ لیں, بیف لیں, آپ مچھلی لیں, آپ تو یہ سب چیزیں آپ کھائیں. زیتون جس کا قرآن میں ذکر ہے, تو وہ وزن کم کرنے کے لیے ہم دیتے ہیں. اولیو آئل, وہ آپ کے لیے بہت اچھے. انار کندھاری, کیا بات ہے, آج کل جو انار آ رہا ہے کندھاری, اس کی تو کیا بات ہے نا, وہ آپ کھائیں آج کل. اور دیکھیں کھجوریں, انجیریں, یہ آپ کے لیے اچھی ہیں, قبض نہیں ہونے دیتی, آپ کے جسم میں آئرن کی کمی اگر ہو جائے وہ نہیں ہونے دیتی. تو دیکھیں یہ وہ چیزیں جو آپ کو صحت پہنچاتی ہیں اور آپ کو ہر طرح سے فائدہ پہنچاتی ہیں. تو اپنی صحت کے لیے آپ اس چیز کا خیال رکھیں جو آپ کو اچھا دیں. اور بات یہ کہ وزن کم کرنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو یہ اتنی ایکسپینسو بھی نہیں پڑتی ہیں, بجائے کہ آپ فینسی چیزیں خرید کے لے کر آئیں, آپ نے یہ چیز تیار کی, آپ نے وہ چیز اسٹیک تیار کی اتنے گرامز کی, تو وہ تو آپ کو بلکہ اور الٹی مہنگی پڑ جاتی ہے, اور وہ مینج کرنی آسان نہیں ہوتی ہے. گھر کی روٹی, گھر کا سالن کھانا تو بہت ہی آسان ہوتا ہے, بہت ایزی ٹو مینیجبل ہوتا ہے, اور آپ سمجھیں کہ وہ مہنگا بھی نہیں پڑتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کووڈ کے زمانے میں یہ چیزیں مینج کرنی اس لیے آسان ہوتی ہیں. یہ تو جب آپ دیکھیں لاک ڈاؤن پوری طرح تھا, جب بھی آپ کو پھل فروٹ سبزیاں گوشت سب کچھ آرام سے مل رہا تھا. اور وہ تو آپ کو پتہ ہے اتنا ماشاءاللہ اچھا انتظام ہو گیا کہ لاک ڈاؤن میں بھی آپ چیزیں منگا کے گھر میں یوز کر سکتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ایٹنگ ہیبٹس ہوتی ہیں,
ایک روٹین ہوتی ہے چلتے پھرتے کھانا. کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, جو بڑی فنی بات ہے, کہ وہ کہتے ہیں ہم تو ڈائٹ کر رہے ہیں. اچھا اور کچھ نہیں, ڈائٹ کر رہے ہیں ہم جو ہے چلتے پھرتے بسکٹ کھا لیا, اچھا اور کچھ نہیں, یہاں سے نٹس کھا لیے, اور نٹس تھوڑے بھی نہیں, مٹھی بھر بھر کے 3-4 دفعہ کھا لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جا کے جو ہے وہ چھپکے سے جو ہے نا, وہ کوئی گھر والا نہ دیکھ لے, کیونکہ کچھ لوگ ڈائٹ کرتے ہیں تو ان کو مشکل لگنے لگتی ہے, تو وہ چھپکے سے جا کے پیسٹریز کھانا شروع کر دیں گے, یا خاموشی سے پراٹھا بچا ہوا رکھا ہوگا تو وہ کھا لیں گے. تو یہ دیکھیں یہ آپ کے اپنے ساتھ ایک آپ زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ چھپکے سے کھانا کھانا شروع کر دیں گے, یا کوئی چلتے پھرتے منچنگ شروع کر دیں گے, تو اس سے وزن اترنے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جائے گا. پھر وہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم تو کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں, تو ہمارا وزن جو ہے وہ کیوں نہیں اترتا. ہوتا یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی منشنگ ہو رہی ہوتی ہے جس کے کرنے کی وجہ سے لوگوں کا وزن نہیں اتر رہا ہوتا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلا ہم نے کولڈ ڈرنک پی لی, کولڈ ڈرنک بھی کتنی پی, وہ فل جو کیلریز والی ہوتی ہے وہ کالی لال پیلی وہ ہم نے لے لی, یا ہم نے کوئی ایسے شربت پی لیا, یا ہم نے اتنی بڑی چاکلیٹ بار کھا لی. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو چیز الاؤ کی جا رہی ہے, لیکن وہ لوگ جو ہے وہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ بس پتہ نہیں ہم ڈائٹ کریں گے تو پتہ نہیں ویکنس نہ اسٹارٹ ہو جائے. تو یہ آپ دیکھیں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جب آپ ایک ٹریک پہ چلتے ہیں اور ایک بیلنس پلان لینا شروع کر دیتے ہیں تو ڈائٹ میں ویکنس نہیں ہوتی ہے. اچھا آج کل جو ہے پروگرام کے آخری حصے میں ایک اسپیشل جو ہے وہ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہمارے بچے بہت موٹے ہیں آج کل. پیرنٹس بہت کنسرنڈ ہیں, اسکول کے بچے بچیاں, یونیورسٹیز کے بچے بچیاں, ان کا وزن بہت بڑھنا شروع ہو گیا. مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں, اسپیشلی بچیاں اگر موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ماؤں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کیا بات ہے, کس طرح سے ہوگا. پھر ان کے ہارمونس ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کو یہ خیال آتا ہے, وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. اچھا جو دونوں آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر وہ نیوٹریشنسٹ ڈائٹ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھیں بچیوں کی عادتیں ایسی ہو چکی ہیں کہ بچیاں موٹی ہونا شروع ہو گئی ہیں, ہم نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا ہے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یا پھر بچوں کو کوئی ہارمونس کا پرابلم ہوتا ہے, پھر گائنیکالوجسٹ بھی ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ پلیز آپ ان کا وزن کم کریں. وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ہارمونس بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ مسئلہ 60% لوگوں کو ہونا شروع ہو گیا. پہلے بچیاں یا بچے اس طرح سے موٹے نہیں ہوا کرتے تھے. اب مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ دیکھیے ہم نے تو اپنے آپ کو آسانی دے دی ہے, ہمارے گھر میں اتنی آسان چیزیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں ہمارے گھروں کے اندر کہ ہم بچوں کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ اب آدھے سے زیادہ پیرنٹس بھی ورکنگ ہو چکے ہیں, اس طرح سے ٹائم نہیں ہوتا. کیا کرے, زمانہ بھی کمپٹیشن کا ہے, یا پھر وہ اب اس طرح سے وسائل کی شاید کمی لوگوں کو ہونا شروع ہو گئی ہے, یہ لوگ اتنے ایکٹیو نہیں رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی پیکٹ کی چیز اٹھائی, پیکٹ کی چیز تلی اور کر لیا. جو ایک ٹپیکل کھانوں کا رواج تھا گھروں میں وہ ختم ہو چکا ہے. جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ دیکھیں جس طرح کہ اب یہ موسم آیا ہے سردی کا, تو اس میں پہلے جو ہے وہ لوگ, مجھے یاد ہے آلو گوبھی بنایا کرتے تھے, آلو بینگن بنایا کرتے تھے, تازی مرغی آ رہی ہے تو اس کی شوربہ بن بچے کھا رہے ہیں, تازہ گوشت آ رہا ہے تو آلو گوشت بنا کے بچوں کو کھلایا جا رہا ہے. تو بچے تو اب نہ دالیں کھاتے ہیں نہ بچے, میں نے دیکھا ہے آلو گوشت کھاتے ہیں. جیسے وہ بچے ایسے کھانا دیکھیں گے اسپیشلی بینگن اور گوبھی, کہیں گے اوہو یہ کوئی کھانے کی چیز ہے, اور وہاں سے بچے آرڈر کرتے ہیں اور باہر سے کھانا آ جاتا ہے. یہاں آپ کے بچے موٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ابھی تو خیر ایکٹیویٹیز بند ہوئی ہوئی ہیں, ورنہ ہر دوسرے تیسرے دن کے آج ہم نے اس کیفے میں بیٹھ کے کھانا کھانا ہے, تو وہاں جا کے بھی کیا کھایا جاتا ہے, ڈونٹس, پین کیکس اور مفنز, اور کوئی ہیلدی چیز وہاں پہ نہیں کھائی جاتی. تو یہ کچھ موٹاپے کی چیزیں ہماری خود بھی پیدا کردہ ہیں. اور پھر بچے جو ہیں بچیاں اگر وہ اسکول یونیورسٹیز لنچ لے کے جاتی ہیں, اول بات تو یہ تو گھروں سے لنچ لے جانے کا رواج ہی ختم ہو گیا. اب جو کینٹین میں ملے گا برگر, فرائز, بریانیاں اور یہ سب چیزیں, تو وہ بچے کھائیں گے تو وہ کتنا ان کا وزن کم ہو سکتا ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھوک بہت لگتی ہے, گھر کا لنچ نہیں ہوتا. بچے وہ بھی کھاتے ہیں, گھر آ کے بھی ڈبل کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ یونیورسٹی کالج اسکول سے آ کے بچوں کو بھوک لگتی ہے, تو ہیلدی چیز تو کوئی نہ ہوئی نا. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو آپ جو ہے, ابھی تو لاک ڈاؤن ہے, جب انشاءاللہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو بچوں کو آپ کوشش یہ کریں کہ بیچ میں بٹوین میلز جو ہے, جو آپ کے اسنیک ٹائم ہوتے ہیں, اس میں بچوں کو فروٹس انٹروڈیوس کرائیں. امرود, کیلا, انار, سیب, ڈرائی فروٹ, کاجو, بادام, کشمش, مونگ پھلی, اخروٹ, چلغوزہ, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کے بچوں کو ایک تو ہیلدی ایک نیوٹرینٹ دیں گے, ان کی باڈی کی ڈیفیشنسیز کم ہوں گی, پیٹ بھرے گا اور ان کو بھوک کم لگے گی, اور ان کا وزن بھی کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا. لیکن بچوں کو کنونس کرنے کے لیے بہت ہوتا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے
کہ اگر آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس لے کے جائیں گے تو بچے کہیں گے, ان سے ہی بحث شروع کر دیں گے بچے. تو وہی بات ہوتی ہے کہ بچوں کو پیرنٹس بھی سمجھا نہیں پاتے, ہم بھی نہیں سمجھا پاتے. تو بچوں کو ایسے پروگرامس آپ دکھائیں, سنائیں, جیسے ہم پیش کرتے ہیں, بچوں کو بتائیں کہ نہیں یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں وہ تو بچہ ہے نا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے کس طرح سے سمجھنا ہے. پیرنٹس بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں, پھر وہ ٹیچرس کے پاس لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ سمجھائیں, آپ ان کو کنونس کریں. تو کنونس کرنے سے بچے سمجھ جاتے ہیں اور ان کا وزن کنٹرول ہو سکتا ہے. لیکن کوئی بات ہے نا کہ آپ پہلے اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں کہ نہیں جی ہم نے باہر کے کھانے بند کر دینا ہے. جرا آپ نے اب سوشلائز کرنا بھی تو بند کر دیا ہے نا, کہ آپ نے کہا کہ نہیں جی دیکھیں سوشلائز کرنا نہیں ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کھانوں پہ بھی کنٹرول کریں, کھانوں پہ بھی کنٹرول کریں. کیونکہ دیکھیں اس طرح سے تو آپ ایک بیماری خرید رہے ہیں کہ گھر بیٹھ کے کھانا آ رہا ہے اور موٹاپا چڑھے جا رہا ہے, مائیں بھی موٹی ہو رہی ہیں, بچے بھی موٹے ہو رہے ہیں. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اتنا وزن ابھی پورا سال جو کووڈ رہا ہے, تقریباً لاک ڈاؤن میں پوری دنیا رہی ہے, اس میں آن لائن اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ بچوں نے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا. یہاں آن لائن اسٹڈیز ہے, اسی کے درمیان جو ہے بچے فوکس رہنے کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے رہے. اب کھانے میں کیا تھا, وہ چپس اور سب کچھ جو ہے پیکٹ کے چپس اور بسکٹس, اور مطلب وہ چیزیں جو کسی قسم کی فائدہ مند نہیں, وہ بچوں کو مل رہی ہیں جن سے ان کی نیوٹرینٹ جو ہے کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی, اور وہ کوئی برین ایکٹیویٹی میں کوئی ہیلپ فل نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ آن لائن اسٹڈیز کے درمیان اگر بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ابھی سیب بہت اچھے آئے ہوئے, گولڈن سیب اتنے مزیدار ہے, امرود اتنا مزے کا آیا ہوا ہے اسپیشلی پنڈی اسلام آباد میں, وہ آپ بچوں کو دیں. کندھاری انار بہت ہی میٹھا, بہت مزیدار ہے, وہ ہے. کاجو بہت اچھا ہے, کشمش بہت اچھی ہے, بادام بہت اچھا ہے. ویسے بھی بادام تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ وہ آپ کی برین ایکٹیویٹی, آپ کی برین پاور میں بہت کام کرتی ہے. کھجوریں, انجیریں, سوکھی خوبانی, یہ وہ چیزیں جو آپ بچوں کو دیں گے تو ان کی ہیلدی ایکٹیویٹیز رہیں گی. تو اور جو کیونکہ دیکھیں اس وقت تو آن لائن کلاسز ساری جو ہے وہ آپ کا جو ہے برین ایکٹیویٹی سے ہو رہی ہے, مطلب آپ کا ایک برین ہی کام کر رہا ہے, فزیکل تو آپ کے کوئی کام ابھی چل ہی نہیں رہا ہے. اور بچوں کو ایک آپ دیکھیں کہ آپ مینٹلی جو ہے ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ کو ایسی ڈائٹ دینی پڑے گی. تو بچوں کو کوشش کریں کہ بچے جو ہے لاک ڈاؤن کے درمیان سارے بہت دیر سے سو رہے ہیں, کوشش یہ کریں کہ بچوں کو, کیونکہ آن لائن کلاسز ان کی صبح صبح اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, تو بچوں کو جو ہے آپ رات کو اپنے ٹائم پہ سلائیں تاکہ وہ صبح اٹھے تو ان کا دماغ جو ہے وہ پوری طرح الرٹ ہو اور وہ حاضر دماغ ہو کلاس کے وقت. اور وہی بات ہے کہ ڈائٹ اچھی ہوگی, خوراک صحیح ہوگی, ان کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہوگا, تو وہ بہت اچھی طرح ایکٹیو رہ کے کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور پرابلم یہ بھی آ رہا ہے نا کہ بچے گھر میں ہیں, کیونکہ بچے جو ہے اسکول کالج جاتے ہیں تو ایک کلاس سے دوسری کلاس, مطلب کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں اسپیشلی کالج اور یونیورسٹیز کے اندر تو ایک کلاس, دوسری کلاس, تیسری کلاس, تو اتنی بڑی بڑی ماشاء اللہ واک ہو جایا کرتی تھی کہ وہ نظام ہضم ٹھیک رہتا تھا. اور اسکولس کے اندر اسپورٹس پیریڈ ہے, اسمبلی ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو وہ ڈائجسٹو سسٹم سے لوگوں کے خراب ہونا شروع ہو گئے گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے. تو اسی کے لیے میں نے کہا کہ بچوں کو زمباس پہ یا ورک آؤٹس پہ ان چیزوں پہ لگائیں, بجائے کہ ان کو کچن میں کھڑے ہونے کے لیے آپ ڈالیں. تو اس سے جو ہے وہ بچے جو ہے آپ کے ایکٹیو رہیں گے. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ ویئنگ مشین پہ کھڑا ہونا چاہیے. کہ بچے جو ہے ویئنگ مشین پہ کھڑے ہوتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں, لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے خود جو ہے وہ ویئنگ مشین پہ کچھ 6 دفعہ کھڑے ہوں گے, 1 پاؤنڈ زیادہ, دوسرا پاؤنڈ زیادہ, تیسرا پاؤنڈ زیادہ, لیکن جب بچوں کو کہیں گے کہ آپ ویئنگ مشین پہ کھڑے ہو تو بچے جو ہے ویئنگ مشین پہ کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. انہیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا وزن کتنا زیادہ ہوگا کہ ہم تو ڈر کے مارے ویئنگ مشین پہ نہیں کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلا موٹاپا آپ کو چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ بچوں کو کہیں کہ آپ ویئنگ مشین پہ چڑھتے ہوئے مت گھبرائیں. اگر وزن زیادہ ہے تو آپ اس کو کم کرنے کے لیے خود فائٹ کریں. بچے تو ماشاء اللہ فائٹر ہوتے ہیں نا, وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ بچوں کو کہیں کہ ویئنگ مشین پہ کھڑے ہوں اور اپنا ٹارگیٹ بناؤ کہ تم نے جو ہے 3-4 دن بعد کرنا ہے یا 6 دن بعد کرنا ہے, تو تمہارا 1 کلو وزن کم ہوا ہونا چاہیے. بچوں کو کنونس کروانا پڑتا ہے, اور اگر بچے کنونس ہو جائیں اس بات کے اوپر تو پھر جو ہے وہ بچے جو ہے وہ آپ سے زیادہ اچھی ڈائٹ کرتے ہیں. کیونکہ بچے جو ہے پھر ایک چیز کو اگر ان کے دماغ میں آ جائے تو وہ ہم سے زیادہ اچھا فالو کرتے ہیں. کہتے ہیں نا بچے من کے سچے ہوتے ہیں. تو اور میں بتاؤں آپ کو, بچے چیٹنگ کم کرتے ہیں, بڑے زیادہ کرتے ہیں. کیونکہ بچوں کو نا ایک وہ لگ جاتا ہے کہ ہاں اگر آپ مقابلہ کرائیں 2 بہن بھائیوں کا یا 6-7 کزنس کا کہ تم نے وزن کم کرنا ہے, تو اس میں بتاؤں آپ کا بچے جو ہے وہ زیادہ اچھا آپ کو رسپانس دیں گے ایز کمپیئر ٹو بڑے جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے رسپانس نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ آج کر لی ڈائٹ, کچھ نہیں کی. تو بچے جو ہے وہ
اچھا وزن اتارتے ہیں. تو بچوں کا اپنا خیال رکھیے گا. آج کی خاص قسم کی جو آڈیو ہے, یہ شو جو ہے اب جو ہے میں اس لیے لے کر آئی تھی. اچھا میرے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اگر کسی قسم کا بھی جو آپ ویٹ لاس کنسلٹنسی کرتے ہیں, کسی قسم کا ڈائٹ پلان آپ لینا چاہتے ہیں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیگمات کے لیے, اپنے ہسبینڈس کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, تو مجھ سے رابطہ کریں. 0321409987 0321409987. آپ اس پہ مجھے کال کر کے, واٹس ایپ کر کے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ یا کنسلٹیشن کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. ویسے میرا فیس بک بھی ہے بینش جمال کے نام سے, BEENISHJAMAL, بینش جمال کے نام سے میرے جو ہیں وہ 3 فیس بک ہے. ویٹ لاس ہے, اور میرا پیج بھی ہے ڈائٹ کنسلٹنٹ بینش جمال کے نام سے. میں انسٹاگرام پہ بھی ہوں. اور آپ میرا نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں, 0321409987. اس پہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اگلی منگل آپ لوگوں کے ساتھ اسی وقت اسی چینل پہ دوبارہ حاضر رہی ہوں گی. اور مجھے اجازت دیجیے گا. آپ سن رہے ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے لائیو آج کی ٹرانسمیشن, اور میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی اپنی میزبان ڈائٹ کنسلٹنٹ بینش جمال, صرف اور صرف رفا انٹرنیشنل FM یونیورسٹی ریڈیو 102.2 سے براہ راست. بہت بہت شکریہ.